मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लि अलैहि। मोहतरम हाज़रीन, ऐलान समात फरमा लीजिए। इंशाअल्लाह 14 मार्च बरोज़ इतवार सुबह 9 बजे इदारा तालीमात इस्लामिया गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद के अंदर पीर सैयद इफ्तिखार हुसैन शाह जी के ख़त्म चेहलम के सिलसिला में महफ़िल का इनेकाद किया गया है। आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि जो हज़रात भी शौक़ रखते हों, तशरीफ़ लाने का इरादा रखते हों, वो कोशिश करके इदारा तालीमात इस्लामिया गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद में सुबह 9 से 9:30 के दरमियान लाजमी तशरीफ़ फरमा हो जाएं। कुरान ख़ानी होगी और नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हदीये अक़ीदत पेश किया जाएगा, क़िबला शाह जी का ख़िताब होगा और फिर इंशाअल्लाह वहाँ पर ही 12:30 बजे ठीक दुआ कर दी जाएगी। तमाम हज़रात नोट फरमा लीजिए और जो अहबाब शिरकत फरमाना चाहें वो भी आ सकते हैं। इसी तरह ख़वातीन भी उस प्रोग्राम में शिरकत कर सकती हैं। अगर लोग फैमिली के साथ आना चाहते हैं तो वो भी तशरीफ़ फरमा हो सकते हैं। इंशाअल्लाह आने वाले इतवार को जो महफ़िल होगी, दरसे बुखारी शरीफ की जो महफ़िल इतवार वाली इदारा तालीमात इस्लामिया में होती है 11:30 से 12:30 के दरमियान, वो महफ़िल आने वाले इतवार को नहीं होगी यहाँ पर। वो महफ़िल चेहलम की सूरत में इदारा तालीमात इस्लामिया गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद में होगी। मैंने तफसीली ऐलान आपके सामने कर दिया है। गुजारिश करूँगा हदिया अक़ीदत पेश करना आप पढ़ेंगे। आज ये तशरीफ़ लाइए, आप हदिया अक़ीदत पेश कीजिए। इसी दौरान इंशाअल्लाह क़िबला शाह जी तशरीफ़ फरमाते। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बेखुद किए देते हैं अंदाज़ हिजाबाना, बेखुद किए देते हैं अंदाज़ हिजाबाना। आदिल मैं तुझे रख लूँ, आदिल मैं तुझे रख लूँ, ऐ जलवाए जानाना। आदिल मैं तुझे रख लूँ, इतना तो करम करना ऐ चश्म करीमाना, इतना तो करम करना ऐ चश्म करीमाना। जब जान लबों पर हो, जब जान लबों पर हो, तुम सामने आ जाना। जब जान लबों पर हो और दुनिया में तूने मुझे अपना बनाया है, दुनिया में तूने मुझे अपना बनाया है। महशर में भी कह देना आया मेरा दीवाना, महशर में भी कह देना आया मेरा दीवाना। बेखुद किए देते हैं। दुरूद शरीफ पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह।
معراج کی رتیا دھوم یہ تھی، ایک راج دلارا آوت ہے، معراج کی رتیا دھوم یہ تھی، ایک راج دلارا آوت ہے، ایک راج دلارا آوت ہے، معراج کی رتیا دھوم یہ تھی، ایک راج دلارا آوت ہے، لولاک کا سہرا سرسو ہے، وہ احمد پیارا آوت ہے، وہ احمد پیارا آوت ہے، وہ احمد پیارا آوت ہے، حوروں نے کہا جب بسم اللہ، غلمان نے پکارا الا اللہ، غلمان نے پکارا الا اللہ، خود رب نے کہا ماشاء اللہ، خود وشمس کا بٹنا مخ پہ ملے ہے، میم کا گھونگٹ سہرے تلے ہے، میم کا گھونگٹ سہرے تلے، وہ رب کا سنوارا آوت ہے، وہ رب کا سنوارا آوت ہے۔ ایک بار درود پاک سارے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب۔ ایک قرض تھا میرے ذمہ، میرے شاہ جی حضور کے انتہائی، جس شخص نے عشق کیا میرے بزرگوں سے، آپ سبھی جانتے ہیں، ایبٹ آباد سے تعلق رکھنے والے قبلہ قاضی علامہ اسحاق صدیقی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ میں جب شاہ جی حضور کے ساتھ گیا تو میرے مرشد نے ہمیشہ قدم رنجہ فرمایا، تو ان کے بیٹے نے مجھے بیرون ملک سے ایک منقبت بھیجی، انہوں نے مولا علی پاک کے لیے لکھی تھی، تو انہوں نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ شاہ جی حضور کے سامنے اس کے 2-3 شعر۔ مولود کعبہ پاک ولادت علی کی ہے، زیر فلک یہ شان شرافت علی کی ہے، آنکھیں نہ کھولی جب تلک دیکھیں نہ مصطفیٰ، بالغ ازل سے شوق زیارت علی کی ہے، تفسیر دیکھ آئے تطہیر کی ذرا، زہرا حسن حسین نفاست علی کی ہے، حسنین طیبین سے
مولا مہدی تک بیٹے بطول کے ہیں، امامت علی کی ہے۔ ماشاءاللہ۔ محترم حاضرین و سامعین، دعائے مغفرت کی جانب بڑھتے ہیں۔ ARYQ TV کے ڈائریکٹر ہیں محمد ارشد ملک صاحب، ان کے والد محترم کا آج وصال ہوا۔ فرحان ملک ہیں، ان کے والد محترم کا وصال ہوا۔ آج ہم نے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنی ہے، اور دعائے صحت کے لیے فیصل بشیر صاحب ہیں، ان کی والدہ محترمہ بیمار ہیں۔ حاضرین میں کچھ احباب بیٹھے ہیں جنہوں نے دعائے صحت کے لیے کہا ہے، اور دعائے برکت کے لیے محترم خرم صاحب ہیں سعودی عرب سے، اور ادارہ تعلیمات اسلامیہ کی ایک خاتون ٹیچر ہیں، ان کے ہسبینڈ ہیں محترم خالد صاحب، وہ شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ تو سب لوگوں کے لیے دعا کا کہا گیا ہے۔ مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ شریف، 3 مرتبہ سورہ اخلاص اول آخر درود شریف پڑھ کر قبلہ شاہ جی کے مل کیجئے تاکہ سب کے لیے دعا ہو سکے۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ جمال اس کا ہے، سارا جلال اس کا ہے، نمود و غیب و عروج و زوال اس کا ہے، سلا کے ہم کو جگانا کمال اس کا ہے، کبھی وہ خود نہیں سوتا یہ حال اس کا ہے۔ نہ اس کو دیکھا ہے نہ دیکھی ہے اس کی ایک جھلک، عجیب بات ہے دل میں خیال اس کا ہے، اور اسے ملال اس کا نہیں ہے کہ زیست ہار چلے، ملال اس کا نہیں ہے کہ زیست ہار چلے، اسے بھلا کے جو گزری ملال اس کا ہے، اسے بھلا کے جو گزری ملال اس کا ہے۔ میرے گناہ زیادہ ہیں یا کرم اس کا، میرے گناہ زیادہ ہیں یا کرم اس کا، سوال میرا نہیں ہے سوال اس کا ہے، سوال میرا نہیں ہے سوال اس کا ہے۔ اور ولائے مولا علی سے جو دل ہے مالا مال، ولائے مولا علی سے جو دل ہے مالا مال، عطائے خاص ہے اس کی کمال اس کا ہے، عطائے خاص ہے اس کی کمال اس کا ہے۔ اور ایک محاورے کو شاعر نے اللہ کی حمد میں استعمال کیا، ہمارا کیا ہے نہ ہم 3 میں نہ 13 میں، ہمارا کیا ہے نہ ہم 3 میں نہ 13 میں، جسے پسند کرے وہ معال اس کا ہے، جسے پسند کرے۔ اور کیا یہ سوچ کے صدیق نے اسے آزاد، کیا یہ سوچ کے صدیق نے اسے آزاد، چنا ہے جس کو خدا نے بلال اس کا ہے، چنا ہے جس کو خدا نے۔ معزز ناظرین کرام اور حاضرین محفل، آج ایک بار پھر سوموار کی وہ نشست جو ہر سوموار شب 9 بجے سے 11 بجے تک براہ راست دنیا بھر میں ARYQ TV کے پلیٹ فارم سے نشر کی جاتی ہے، اور جس کا نام صدائے محراب ہے۔ آج جو محراب سے صدا بلند ہوگی اسے عنوان شب معراج کا حاصل ہوا ہے، اور شب معراج میرے آقا کی معراج ہم تو زمین پر بیٹھ کر محض سوچ ہی سکتے ہیں، ہمارے آقا تو عرش سے بھی گھوم کر آ گئے ہیں۔ اور یہ معراج النبی کا موضوع آج موضوع ترین سنائی دیتا ہے کہ ان شبہ مبارکہ میں جب ہم معراج سے قریب ہو رہے ہیں، مبارکباد پیش کرتا ہوں ادارہ تعلیمات اسلامیہ خیابان سر سید راولپنڈی کو کہ انہوں نے ہمیشہ کی طرح اس بات کا خیال رکھا کہ کب کون سا موضوع پیش نظر رہنا چاہیے۔
اور مفکر اسلام، مفسر قرآن، ایک ایسی روشن فکر جو آج اندھیروں میں بھٹکتے ہوئے ذہنوں کو روشنی فراہم کر رہی ہے، حضرت پیر علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ جلوہ فرما ہیں۔ آج جب حضور اس عنوان کو کھولیں گے تو ہمارے ذہن کے دریچے کھلیں گے اور افکار پر معراج النبی کی معراج کا وہ سلسلہ انشاءاللہ پرواز کرے گا۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز آیات بینات کی تلاوت سے حسب روایت ہوا چاہتا ہے۔ ملتمس ہوں ممتاز و محترم قاری قرآن و ثنا خوان رسول جناب قاری شہزاد احمد صاحب سے آپ تشریف لائیں اور تلاوت کلام مجید فرقان حمید سے آج کی اس بزم نورانی کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف
بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ. آج کا موضوع معراج النبی میری نظروں کے سامنے جب آیا تو میں نے خاصا غور کیا لفظ معراج پر، اس کے حروف پر، اور خاص طور پر ابتدائی 2 حرف میم اور عین. اور میں نے سوچا کہ اس معراج کو کوئی ایسا موضوع بھی کسی شاعر نے دیا ہوتا، لیکن بالاتفاق میرے زیر مطالعہ ایسا کوئی شعر یا قطع نہیں آیا. تو میں از خود بھی آزاد شاعر ہوں، بسا اوقات لکھ لیتا ہوں، ڈاکیومنٹ نہیں کرتا. کچھ دیر پہلے میں جب ادارے سے متصل مسجد کے قریب قیام گاہ ہے مہمانوں کی، وہاں بیٹھا تھا تو میرے ذہن کے دریچے کھلے اور میرے ذہن میں یہ بات آئی معراج. اس کے حروف پر غور کیجئے. ابتدائی 2 حرف میم اور عین. میم محمد، عین علی. جب غور کیا تب بات بنی. میم محمد، عین علی. جب غور کیا تب بات بنی. فیض شب معراج ہے، میم اور عین کا راج ہے. فیض شب معراج ہے، میم اور عین کا راج ہے. اے شہر علم و عالم اسرار خشک و تر، تو بادشاہ دی ہے، تو سلطان بحر و بر. ادراک و آگہی کی ضمانت تیرا کرم، ایقان و اعتقاد کا حاصل تیری نظر. تیرے حروف نطق الہی کا معجزہ، تیری حدیث سچ سے زیادہ ہے معتبر. قرآن تیری کتاب، شریعت تیرا لباس، تیری زرہ نماز ہے روزہ تیری سپر. یہ کہکشاں ہے تیرے محلے کا راستہ، تاروں کی روشنی ہے تیری خاک رہ گزر. میری نظر میں خلد سے بڑھ کر
کر تیری گلی، رفعت میں مثل عرش بری تیرے بام و در، جبریل تیرے در کے نگہباں کا ہم مزاج، باقی ملائکہ تیری گلیوں کے کوزہ گر، محفوظ جس میں ہو تیرے نقش قدم کا عکس، کیوں آسماں کا سر نہ جھکے ایسی خاک پر، کیا شے ہے برق تابش جست براق ہے، معراج کیا ہے صرف تیری سرحد سفر، موج صبا کو ہے تیری خوشبو کی جستجو، جیسے کسی کے در کی بھکارن ہو در بدر، اور قامت تیرا ہے روز قیامت کا آسرا، خورشید حشر ایک نگیں تیرے تاج پر، ہر رات تیرے گیسوئے عنبر فشاں کی یاد، تیرے لبوں کی آئی نہ بردار ہے سحر، آیات تیرے حسن خد و خال کی مثال، واللیل تیری زلف ہے رخسار والقمر، والعصر زاویہ ہے تیری چشم ناز کا، والشمس تیری گرمی انفاس کا شرر، یاسین تیرے نام پہ الہام کا غلاف، طٰہٰ تیرا لقب ہے شفاعت تیرا ہنر، تیرے فقیر اب بھی سلاطین کج کلاه، تیرے غلام اب بھی زمانے کے چارہ گر، یہ بھی نہیں کہ میرا مرض لا علاج ہو، یہ بھی نہیں کہ تجھ کو نہیں ہے میری خبر، دے رزق نطق مجھ کو بنا میں علی ولی، یا بحر فاطمہ وہ تیرا پارہ جگر، حسنین کے طفیل عطا کر مجھے بہشت، میری دعا کے رخ پہ چھڑک شبنم اثر، تیرے سوا دعا کے لیے کس کا نام لوں، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ آپ تو سنگ زنی پر بھی دعا دیتے ہیں حضور، آپ تو سنگ زنی پر بھی دعا دیتے ہیں، میں نعت لکھ لایا ہوں دیکھیں مجھے کیا دیتے ہیں، نعت لکھ لایا ہوں بارگاہ ختمیہ مرتبت میں، فخر ملک و ملت اور عالمی شہرت یافتہ ثنا خانوں میں صف اول جس ثنا خان کو عہد حاضر میں نصیب ہو چکی جناب الحاج سید زبیب مسعود شاہ صاحب تشریف لاتے ہیں، والہانہ نعروں سے استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ درود پاک پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یہ بات بھی ہے آپ کے عالی صفات میں، کونوں مکان کی سیر کریں ایک رات میں، کونوں مکان کی سیر کریں ایک رات میں۔ وہ جب گئے تو نبض دو عالم رکی رہی، وہ جب گئے تو نبض دو عالم رکی رہی، وہ آ گئے تو جان پڑی کائنات میں، وہ آ گئے تو جان پڑی کائنات میں۔
جان پڑی کائنات میں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ دیکھیے جذب محبت کا اثر آج کی رات اپنے محبوب کو بلوا لیا گھر آج کی رات اپنے محبوب کو بلوا لیا گھر آج کی رات آئی آواز ذرا اور قریب ذرا اور قریب آ جاؤ منتظر ہے کوئی آغوش نظر آج کی رات منتظر ہے کوئی آغوش نظر آج کی رات چھپ کے بیٹھا ہے سرے شام کسی گوشے میں چھپ کے بیٹھا ہے سرے شام کسی گوشے میں تاب جلوہ کہاں رکھتا تھا قمر آج کی رات تاب جلوہ کہاں رکھتا تھا قمر آج کی رات خالق عرش سرے عرش بصدران آئی خالق عرش سرے عرش بصدران آئی جلوہ فرما ہے با انداز دیگر آج کی رات اور کوئی سمجھے بھی تو کیا کوئی نہ سمجھے بھی تو کیا کوئی سمجھے بھی تو کیا کوئی نہ سمجھے بھی تو کیا اللہ اللہ ہے یہ توقیر بشر آج کی رات اللہ اللہ ہے یہ توقیر بشر آج کی رات اور شعر سماعت فرمائیے
انتہائی خوبصورت شعر کہ جلد لوٹائیے سرکار کہ یہ رات کٹے جلد لوٹائیے سرکار کہ یہ رات کٹے جلد لوٹائیے سرکار کہ یہ رات کٹے ورنہ مشکل نظر آتی ہے ساغر آج کی رات ورنہ مشکل نظر آتی ہے ساغر آج کی رات مقطع خود بخود اٹھتے گئے سارے حجابات اعظم خود بخود اٹھتے گئے سارے حجابات اعظم جس طرف سے بھی ہوا ان کا گزر آج کی رات اپنے محبوب کو بلوا لیا گھر آج کی رات ماشاءاللہ الحاج سید زبی مسعود شاہ صاحب عنوان کو پیش نظر رکھتے ہوئے کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. یہ عنوان پیش نظر رہا تو بر صغیر کا ایک بڑا نام ظاہر ہے. پاکستان اور ہندوستان کے شعراء سب اس کے مقام کو شاعری کی دنیا میں سمجھتے ہیں. جان ایلیا اور اختلافات اپنی جگہ، لیکن جو حضور کا خدام ہوتا ہے وہ تو ہر جگہ حضور کو تلاش کرتا ہے. اور وہ کہا تھا نا ہر چہ بینی یار ہست اغیار نیست غیر او جز وہم و جز پندار نیست. ان کی ایک نعت میری نظر سے گزری ہے معراج النبی کے مناسبت سے. جان ایلیا نے نعت لکھی ہے، بتا رہی ہیں ضیائیں یہاں سے گزرے ہیں، بتا رہی ہیں ضیائیں یہاں سے گزرے ہیں، حضور کیا رویش کہکشاں سے گزرے ہیں، ہوئے ہیں آج وہ عنوان داستان جمال، وگرنہ یوں تو ہر ایک داستان سے گزرے ہیں. اور ہر ایک بزم میں کہتے ہیں فخر سے جبریل، ہر ایک بزم میں کہتے ہیں فخر سے جبریل، حضور خاص میرے آشیاں سے گزرے ہیں، حضور خاص. اور ہے مختصر یہی افسانہ شب معراج، ہے مختصر یہی افسانہ شب معراج، جہاں سے کوئی نہ گزرا وہاں سے گزرے ہیں، جہاں سے کوئی نہ گزرا وہاں سے گزرے ہیں. میں انتہائی ادب سے التماس گزار ہوں ڈاکٹر ظفر اقبال نوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ چیئرمین انٹرنیشنل پیس مشن تشریف لائیں اور اپنی افکار عالیہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو روشن فرمائیں. ڈاکٹر ظفر اقبال نوری صاحب. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي
या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने खालिक व मालिक की बेहद तारीफ़ हम सना और उसके प्यारे हबीब नूर मुजस्सम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हुजूर दिल की गहराइयों से बड़ी ही आजिज़ी और मोहब्बत से हदिया दरूद और सलाम के बाद इंतहाई इज़्ज़त, तौक़ीर, मोहब्बत, अक़ीदत, एहतराम के लायक हमारे आक़ाए नेमत, वली नेमत, मुफ़क्किर इस्लाम, मुफ़स्सिर क़ुरआन, हज़रत वाला शान हज़रत पीर सैयद रियाज़ हुसैन साहब दामद बरकातुहुल क़ुद्सिया, जनाब सैयद ज़ुबैर मसूद शाह साहब, साहबज़ादगान वाला शान और तमाम ही काबिल क़दर दोस्तों, हर पीर को यहाँ पर शहर इल्म और बाब शहर इल्म की सौगात तकसीम होती है और हुज़ूर क़िबला शाह जी से आप ये फैज़ान अपनी समाअतों में, समाअतों के ज़रिए अपने क़ुलूब व अज़हान के कासों में भर कर चले जाते हैं। आज मैं भी आपके साथ शरीक हूँ इस मजलिस में। मैं यहाँ पे ना तो मेहमान बन के आया हूँ और ना ही कोई ख़िताब करने वाला, मैं तो शाह जी का नौकर बन के यहाँ पे हाज़िर हुआ हूँ और ये नौकरी अगर कबूल हो जाए तो ज़हे इज़्ज़ो शरफ़, इस उन्वान पे मुझे 10-12 मिनट बात करना है। शाह जी की इजाज़त से एक नात के जब मैं इस मरतबा हस्पताल में दाखिल हुआ तो कहा गया था कि शायद ये मौत व हयात की कशमकश है। शाह जी का पैगाम मिला, उसे कहो घबराए नहीं, कुछ भी नहीं होगा। और ये स्ट्रेचर पे मैंने जब ले जा रहे थे तो ये नात मुझे अता हुई थी, तो मैं तहदीस नेमत के लिए मैं आपके शाह जी की इजाज़त से पेश कर रहा हूँ कि बंद होना था क़ज़ा से पे खुली हैं आँखें। ये तो बंद होने जा रही थी, ये किस मसीहा की ने मसीहाई की है कि बंद होती आँखों को फिर खोल दिया गया है। बंद होना था क़ज़ा से पे खुली हैं आँखें, बख्त वाली है मेरी भाग भरी हैं आँखें। सर है बाली पे मगर राह में पड़ी हैं आँखें, वक्त आखिर है किसे ढूंढ रही हैं आँखें। और वो जो आए तो सभी उम्र की हसरत निकले, बस यही सोच के रस्तों में बिछी हैं आँखें। और क्या खबर गुजरे वो किस राह से सवारी उनकी, क्या खबर गुजरे वो किस राह से सवारी उनकी। मुस्तरब चारों तरफ देख रही हैं आँखें, और खीरा करती भी तो क्या मुझको दुकाने मगरब, सुरमाए खाके शिफा रखती मेरी है आँखें। और रोज़े माशर भी उन्हें एक ही सौदा होगा, ज़ौक़े दीदार में जैसे ये ढली हैं आँखें। और मक्ता से पहला शेर है कि सदका हसनैन का बस दूर से ही एक झलक, सदका हसनैन का बस दूर से ही एक झलक। मौत का वक्त है हाथों से चली हैं आँखें, मौत का वक्त है हाथों से चली हैं आँखें। और तेरा नूरी है तेरी आल का बर्दा आका, तेरा नूरी है तेरी आल का बर्दा आका, उनकी निस्बत ही से मुश्ताक हुई हैं आँखें। बंद होना था क़ज़ा से पे खुली हैं आँखें, बख्त वाली है मेरी भाग भरी हैं आँखें। हज़रात, आज के इस उन्वान पे इंशाअल्लाह मैं भी और आप भी क़िबला शाह जी के मलफूज़ात आलिया से मुस्तफ़ीज़ होंगे। बरकत के लिए जो आया करीमा मैंने तिलावत की, कारी साहब ने भी उसी की तिलावत की थी। 15वां पारा शुरू होता है, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। बड़ी क़ुव्वत वाला है वो, बड़ी क़ुव्वत वाला है वो जो अपने बंदे को रातों रात ले गया मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा की तरफ, के बरकतें भर रखी हैं उसके इर्द गिर्द, ताकि वो हमारी आयात के जलवों में महव हो जाए। बेशक वो सुनने वाला और जानने वाला है। इसका सादा सा तर्जुमा है। और इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके बयान में ही ऐसी नुदरतें हैं और ऐसी इसमें रानाइयाँ हैं और ऐसी लताफ़तें हैं कि एक एक लफ्ज़ का हर हर्फ जो है वो हमारे क़ल्ब व रूह को एक ख़ास वो लुत्फ़ अता करता है। सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, सुबहान पाक है वो ज़ात, हर नक्स से, हर कजी से, हर कमी से वो पाक ज़ात है। सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, अल्लज़ी ये इसमें मौसूल है। अल्लज़ी यहाँ पे अल्लाह करीम ने अपने आप को भी पर्दा इख्वा में रखा है
اور اپنے محبوب کے لیے بھی ابہام اور پردہ اخفا کو مناسب سمجھا ہے۔ الذی وہ ذات ہے، الذی کسی بھی ذات کو کہا جا سکتا ہے مگر وہ ذات جو ذات مطلق ہے، مگر وہ ذات جو واجب الوجود ہے، مگر وہ ذات جو حسن مطلق ہے، جو ساری ذوات سے کامل و اکمل جو ذات ہے وہ الذی ہے۔ یہاں پہ الذی سے مراد ہر ذات نہیں ہے بلکہ وہ سبحان ہے۔ الذی اپنا ذکر نہیں کیا۔ جب محبت کی بات ہو نا تو پھر نام نہیں لیا جاتا، پھر پردوں میں بات کی جاتی ہے، پھر ایجاز سے بات کی جاتی ہے، پھر اختصار سے بات کی جاتی ہے، پھر الفاظ کے پردوں میں اس حسن کو چھپایا جاتا ہے۔ الذی کہا، سبحان الذی، یہاں بھی الذی کہا، اور نے کہا بے عبدہ، عبد کہتے ہیں کائنات کی ہر شاہی تو عبد ہے، کائنات کی ہر شاہی تو اس مالک کی عبد ہے، بندہ ہے، مگر بندے سارے ہیں، مگر جو بندہ اکمل ہے، جو بندہ کامل ہے، جو بندہ خاص ہے، جس کو اس کا بندہ ہونے کا، جس یہ عبد نہیں کہا گیا، عبد ہی کہا گیا ہے، وہاں اللہ اپنے لیے الذی کہا، محبوب کے لیے عبد ہی کہا، نہ وہاں نام لیا نہ یہاں نام لیا۔ اور ایسے ہی آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ انہ هو السمیع البصیر۔ اب ہو کی ضمیر جو ہے وہ کبھی محبوب کی طرف لوٹتی ہے اور کبھی محب کی طرف جو لوٹتی ہے، وہ بھی دیکھنے والا ہے اور وہ بھی دیکھنے والا ہے، وہ بھی سننے والا ہے اور وہ بھی سننے والا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ اور پھر یہاں پہ کہا پاک ہے وہ ذات جو قیامت تک آنے والے ذہنوں میں جو ابہام ہونے تھے، قیامت تک آنے والے ذہنوں میں جو اضطرابات ہونا تھے، قیامت تک آنے والے انسانی افہام میں جو شک لاحق ہونا تھے، جو اعتراض وارد ہونا تھے، اللہ کریم نے ایک لفظ کیا کر کے وہ سارے اعتراض غلط ثابت کر دیے۔ کہا سبحان، یہ دعویٰ ہے اور دلیل اس کی یہ ہے کہ اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات اپنے بندے کو مسجد اقصی سے مسجد حرام کی طرف سیر کرائی۔ حضور نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ نے فوائد الفوائد میں لکھا کہ مسجد اقصی سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر جو ہے یہ اسریٰ ہے، اور مسجد اقصی سے عرش اولیٰ کا جو سفر ہے یہ معراج ہے، اور وہاں سے مقام کعبہ قوسین سے آگے تک کا جو سفر ہے اسے اعراج کہتے ہیں۔ تو یہ سارے کو اللہ کریم نے اپنے اس دعوے کے ثبوت میں پیش فرما دیا، سبحان الذی۔ اور پھر کہا کہ پاک ہے وہ ذات، ہر نقص سے، ہر کجی سے، ہر کمی سے وہ پاک ذات ہے جس نے اپنے بندے کو، اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی کہ کہیں لوگ بندے کا لفظ سن کر کے، رب نے تو اس لیے یہاں پہ بندے کا لفظ استعمال کیا ہے، مفسرین اکرام کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ کے پیارے محبوب نے ہر سمت اور ہر جہت کو اور سارے شرف اور ساری فضیلتیں اور ساری برکتیں اور سارے جو عزت و اکرام کے جتنے پیمانے ہیں ان سب کو نیچے چھوڑ کے اللہ کریم کے محبوب نے سب سے براء البراء پہنچ جانا تھا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی امتیوں کی طرح ان کو دیکھ کر ان کی الوہیت کا وہ کہ گمان میں نہ آ جائیں۔ اس لیے اللہ پروردگار نے یہاں پہ عبد کا لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ پہنچا تو اس مقام پہ ہے جہاں کوئی دوسرا پہنچا نہیں ہے، یہ بیٹھا تو اس نے استوا تو وہاں فرمایا ہے جہاں تصور کے بھی پر جلتے ہیں، مگر اس کو تم کہو گے عبد ہی، کہ میں کہہ رہا ہوں کہ بے عبد ہی۔ تو اقبال نے کہا کہ یہ عبد اور ہے، تم جس دن کو اپنے جیسا نہ سمجھو، یہ عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، ما سراپا انتظار منتظر، عبدہ چندو چگونے کائنات، عبدہ راز درون کائنات، کست سر عبدہ آگاہ نیس، عبدہ جز الا اللہ، عبدہ جز سر الا اللہ نیس۔ اور کیا بات کہی اس نے کہ لا الہ تیگو دمے او عبدہ، لا الہ تیگو دمے او عبدہ، فاشتر خواہی بگو ہو عبدہ، کہ لا الہ تیغ ہے اور اس کی جو دھار ہے وہ عبدہ ہے۔ اگر کہتے ہیں میں کھل کے بات کہنا چاہو تو سنو کہ ہو عبدہ ہے، جو کسی اگر حضرت کہا نا کہ اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ تو اقبال نے یہ بات ہمارے سامنے کھولی۔ میں اپنی بات کو سمیٹ لوں کہ اپنے موجودہ وقت کے اندر میری بات سمٹ جائے۔ حاضرین، شاہ صاحب کے حکمت افروز خطابات آپ سنتے ہیں، وہاں پہ اگر کوئی ایک بھی لفظ میں ادا کروں جو آپ کو پسند آئے تو یہ حضور شاہ جی صاحب کے جوڑوں کا صدقہ ہوگا
کہ ثمرات کیا ہیں، اس کے سبق کیا ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ تو جو میں اگر گننا چاہوں پنجتن پاک کے نام پہ تو 5 میں ثمرات آپ کے بتا کے آگے نہیں بڑھاؤں گا، 5 پہ ختم کر دوں گا کہ پہلا ثمرہ جو ہے وہ مشاہدہ کائنات ہے، وہ ایسا مشاہدہ کائنات جو تسخیر کائنات کی نوید ہے۔ اس سے پہلے نہ بعد اس وقت تک تو انسان کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ سورج کیسے اگتا ہے اور یہ کیسے بڑھتا ہے اور کیسے روشنی دیتا ہے اور سایہ کیسے بنتا ہے اور رات کیسے آتی ہے اور دن کیسے ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ کریم نے اپنے حبیب کو ملکوت السماوات والارض وہ سارے مشاہدات کروائے اور کائنات ساری آپ کے سامنے سمٹ کے رہ گئی، اور جہاں جہاں سے وہ گزرے، جہاں وہ ٹھہرے، وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ بنے۔ پوری کائنات آپ کے سامنے، زمین و زمان آپ کے سامنے، اور تمام ارکان جو فلکی ہیں وہ سارے آپ کے سامنے۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اب یہ انسانی فکر زمین سے اٹھ کر کے یہ انخلاؤں کو تسخیر کرنے والی ہے۔ اور یہ میرے آقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اعلان تھا کہ لوگو تم جہاں بھی پہنچ جاؤ، تمہاری سائنس تمہیں جہاں بھی لے جائے، تم جہاں بھی پہنچو گے تو میرے آقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ناز تک بھی نہیں پہنچ سکو گے، ان کا مقام اس سے وراء الورا ہوگا۔ اور یہاں پہ جو نظریہ اضافیت ہے، جو تھیوری آف ریلیٹیوٹی، یہ سائنس کے اسٹوڈنٹس جانتے ہیں وہ کیا ہے۔ سائنس اور تھیوری آف ریلیٹیوٹی یہی ہے کہ ٹائم اور سپیس جو ہیں، زمان و مکان، یہ ان کا تعلق جو ہے ہر ایک کا اپنا اپنا الگ الگ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک سیارے پہ وہ وقت 2 گھنٹے کا ہو اور وہی وقت جو ہے وہ ایک دوسرے سیارے پہ 2 سال کا ہو اور تیسرے سیارے پہ وہ 200 سال کا ہو اور اس سے آگے وہ ہزاروں سال کا ہو۔ یہ نظریہ اضافیت ہے کہ اس کا ٹائم اینڈ سپیس جو ہے یہ ہر جگہ کا ہر مکان کا اپنا زمان ہے، ہر مکان کا اپنا زمان ہے۔ تو آقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج پہ اعتراض کرنے والوں کو جاننا چاہیے کہ یہ سرکار اللہ کریم نے سیر کرائی ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں گیا ہوں، رب نے کہا کہ میں لے گیا ہوں۔ میں اپنی بات کو سمیٹ دوں، یہ مشاہدہ کائنات بھی ہے، اور اس میں دوسرا جو اس کا ثمرہ ہے وہ جو اسینشلز ہیں، جو اساسی جو عبادات ہیں، سب سے نماز کا جو تحفہ ہے وہ اسی رات میں ہمیں عطا ہوا ہے۔ اور تیسری بات جو ہے وہ جو سب سے خوشی ابدی مسرت جو انسان کی ہے وہ جنت کا حصول ہے، اور اللہ کریم نے وہ جنت کی ساری نعمتیں، ساری خوشیاں آپ کی نگاہ مازاق کے سامنے رکھی ہیں۔ اور چوتھی بات جو ہے وہ مشاہدہ ہے، وہ اللہ کریم نے ایسے نہ کسی نبی کو نہ کسی ولی کو وہ مقام ملا کہ آپ نے نگاہ مازاق سے ایسے دیدار کیا اپنے پروردگار کا کہ ما زاغ البصر، آپ کی نگاہ نے اس طرح اپنے پروردگار کا دیدار کیا اور لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اس رب اس اپنے خالق کے ساتھ مخلوق کا رشتہ کیسے استوار ہو سکتا ہے۔ اور سب سے آخر میں کہ وہ انسان جس کو لوگ جو فلسفی تھے وہ کہتے تھے کہ یہ ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، یہ اس رات یہ کھلا کہ جو خلاصہ کائنات ہے، جو خلاصہ موجودات ہے، جو خلاصہ نوع انسانی ہے، جو وجہ تخلیق نوع انسانی ہے، وہ جو انسانوں میں سے ہیں مگر وہ چنیدہ رب العلا ہیں، اس ذات کو جو سب سے افضل الاعلیٰ ذات ہے انسانوں میں سے، انسانوں کا نمائندہ بنا کے جب اس کو اپنی بارگاہ میں باریاب کر لیا تو گویا پیغام ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے جڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ساری بلندیاں، ساری رفتیں اور سارے عروج اور ساری ترقیاں ان کے قدموں میں مٹ جانے میں ہیں۔ بہت شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، بس واقعہ تھا اتنا میری جاں شب معراج، ایک شعر سن لیں۔ بس واقعہ تھا اتنا میری جاں شب معراج، جانا سے ملا جلوے جانا شب معراج، جانا سے ملا جلوے جانا شب معراج۔ دنیا بھر کے ناظرین اور محفل میں موجود حاضرین منتظر ہیں قبلہ شاہ جی کے خوبصورت خطاب کے لیے۔ میں انتہائی عقیدت، ادب، احترام سے مفکر اسلام، مفسر قرآن کہ اب تیرے ہجر میں اے فہم و ذکا کے یوسف، کتنی آنکھیں ہیں جو یعقوب ہوئی جاتی ہیں۔ حضرت پیر قبلہ سید ریاض حسین شاہ صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتخنن وتكرم وتعظم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه. واجب عزت تکریم ناظرین، حاضرین، سامعین، علماء، ارباب علم و دانش، میری دعوت پر تشریف لانے والے ڈاکٹر محمد ظفر اقبال نوری زیدہ مجدکم، جناب خاندان رسالت کے چشم و چراغ سید زبیب شاہ صاحب اور سید سلیمان گل صاحب، آج کی رات دل کی دھڑکنوں میں محبت کا سمندر بن کر تلاطم خیزی کر رہی ہے. ڈاکٹر صاحب نے سورہ اسراء کی پہلی آیت افادات کے ساتھ تلاوت کی ہے. میں عرض کرنے لگا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کے بارے میں علماء کے 3 قول ہیں. کہتے ہیں کہ معراج بھی میلاد کی طرح ربیع الاول شریف ہی میں ہوئی. دوسرا قول ہے یہ ربیع الثانی میں ہوئی، اور جمہور کا قول ہے کہ رجب المرجب کی 27ویں رات کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فضیلتوں اور عظمتوں کا تحفہ بارگاہ ربوبیت سے ملا. اسی طرح میں یہ بھی عرض کروں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس سفر کی عظمتیں ان کا ادراک کرنے کے لیے ایک حوالہ دینا چاہوں گا کہ اگر حضرت جبرائیل رات کو کسی ٹھنڈی اور پر بہار شب کا کلیجہ چیریں اور حضور کو قرآن پڑھ کر سنائیں
تو وہ لیلۃ القدر بن جائے، 1000 راتوں سے بھی افضل رات۔ جب جبرائیل زمیں پہ آئیں تو قرآن پڑھا جائے تو وہ دل آویز لمحات اور ہمایون گھڑیاں 1000 مہینوں سے بھی افضل ہو جائیں۔ جب حضور خود زمیں سے سماوات، سدرۃ المنتہا اور پھر دنا فتدلی کے مقام پر جائیں، یہ انہیں دیکھیں وہ انہیں دیکھیں، وہ بھی بولے یہ بھی بولیں، وہ کہے یہ سنیں یہ کہے وہ سنیں۔ تو ان لمحات کی عظمت کا اندازہ اور ادراک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ معراج شریف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے۔ اس اعجاز کے اندر بھی ہزاروں معجزے ہیں۔ یہ معجزوں کی کتاب ہے جو ورق در ورق کھلتی چلی جاتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ انسان کی آنکھوں کے سامنے آتے چلے جاتے ہیں۔ آج کی رات بہت دلچسپ رات تھی اور حیرت انگیز کہ زمین والوں کو پڑھنے کے لیے قرآن مل گیا اور آسمان والوں کو تلاوت کے لیے حضور کا چہرہ مل گیا۔ فرشتے اور ملائکہ نہ جانے کب سے انتظار میں تھے کہ وہ آئیں اور ہم پائیں، وہ آئیں اور ہم دیکھیں، وہ دیکھیں اور ہم درود پڑھیں اور سلام بھیجیں۔ ناظرین، اگر میرے لفظوں کو تعصب کے میزان پر نہ چڑھایا جائے، ادب اور محبت سے سنے جائیں، احترام کے جذبے سے، یہ اچھی روش نہیں ہے کہ ہم فضیلتوں کا اقرار بھی جنگ و جدال سے کرتے ہیں۔ ذکر ہم فضیلتوں کا کرتے ہیں لیکن گریبان ایک دوسرے کے پھاڑتے ہیں۔ جناب، جو سچی عظیم فضیلتیں ہوتی ہیں وہ جنگ نہیں کراتی، جنگ حسن کے محدود ہونے کی دلیل ہوتی ہے، اور جب حسن لامحدود ہو جائے تو سارے ایک دوسرے کو گلے ملنے لگ جاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن انسانوں کے لحاظ سے لامحدود تھا۔ ہزاروں قرینے زاویے ادائیں ایسی تھیں کہ دلوں میں کھبتی تھیں۔ جن لفظوں پر میں نے معذرت چاہی وہ یہ تھے کہ قرآن کا نزول شروع ہوا تو وہ بھی اس غار سے شروع ہوا جو عبد المطلب کی تھی۔ حرا نام لوگوں نے یاد رکھ لیا لیکن عبد المطلب کا نام بھول گیا۔ جناب، جب 5 آیات کا نزول ہوا تو یہ اس غار میں ہوا جہاں حضور کے دادا جان اللہ اللہ کیا کرتے تھے، اور پھر 40 دنوں کے بعد لنگر بانٹا کرتے تھے۔ آگے بڑھیے
کسی کے اچھے بخت سے حسد نہیں کرنا چاہیے. یہ اپنے اپنے نصیبیں ہیں. معراج ہوئی تو وہ بھی کسی کے گھر سے نہیں ہوئی، علی کی ہمشیرہ کے گھر سے. علی جناب، یہ نصیبے کی عظمت ہے، یہ بخت کی عظمت ہے کہ علی کے ہمشیر کا گھر معراج کے بیان کا آغاز بن گیا. یہاں پیار والی باتیں کرتا ہوں. تمام محدثین نے لکھا کہ معراج شریف ام ہانی کے گھر سے ہوئی. رب کریم نے فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ. ام ہانی کے گھر کو مہانی کا گھر نہ کہو، اس کو مسجد حرام کو. آغاز مسجد حرام سے ہوا. یہ کیسے؟ اصل میں ام ہانی کے گھر نے مسجد حرام میں شامل ہو جانا تھا. لوگ ام ہانی کہتے رہے، رب مسجد الحرام. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. یہ چھیڑ چھاڑ کی باتیں نہیں ہیں. ام ہانی کا گھر، آپ کہتے ہیں ام ہان کا گھر ہے. حضور نے کہا کہ بیت ام ہان بیتی. ام ہانی کے گھر سے مغالطہ نہ کھانا، اس کا گھر میرا گھر ہے. رب نے کہا محبوبہ جس گھر کو تو نے میرا کہا ہے وہ میرا گھر ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. یہ تو اور میں کی جنگ توت کار جو بن جاتی ہے، یہ تعصب کی علامت ہوتی ہے. حریم رب میں پہنچو تو میں نہیں رہتا، تو نہیں رہتا. ام ہانی کا گھر میرا گھر ہے. رب کریم نے کہا میں مسجد حرام ہے، میرا گھر ہے. بڑی ٹھنڈی سانس لے کے کہنے لگا ہوں، اعتراض کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب ام ہانی کا گھر، حضور کا گھر، حضور کا گھر، اللہ کا گھر، اللہ کا گھر، حضور کا گھر، تو علی اللہ کے گھر میں پیدا ہو جائیں تو حضور کے گھر میں پیدا ہوگا. بات تو سمجھنے کی ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. اچھا، میں ایک اور بات پیار سے ذرا معکوس کر کے بیان کرنے لگا ہوں، الٹا کر، کہ معراج حضور کی عبادت کی دلیل ہے. ہم نے کہا بعبدہ، حضور کی عبادت کی سند ہے، حضور کی عبادت کی دلیل ہے. یاد رکھیے، عبادت کی تعریف صرف زمین پر پیشانی رکھنا نہیں ہوتا. زبان سے سبحان اللہ کہہ دو، وہ بھی عبادت ہے. آنکھوں سے اللہ کا گھر دیکھ لو، یہ بھی عبادت ہے. کانوں سے آیات باری میں سے کوئی آیت سن لو تو یہ بھی عبادت ہے. جھک جاؤ اللہ کے سامنے رکوع میں تو یہ بھی عبادت ہے. کبھی تحمید عبادت ہے، کبھی تسبیح عبادت ہے، کبھی تحلیل عبادت ہے، کبھی تسجید عبادت ہے، کبھی ترکی عبادت ہے، کبھی جھکنا عبادت ہے، کبھی اٹھنا عبادت ہے.
کبھی محبوب کا ذکر کرنا زبان سے، یہ عبادت ہے۔ اگر عبادت کی یہ ساری جہتیں ہیں تو کوئی ایسی بیچ میں تعریف کی بنیاد ہونی چاہیے کہ ہر عبادت عبادت نظر آئے۔ یاد رکھیے، عبادت دراصل معبود کے لیے سب کو چھوڑنے کا نام ہے۔ معبود کے لیے سب کو چھوڑنا عبادت ہے۔ حالی جناب، جس وقت آپ گھر بار آل اولاد سب کو چھوڑ کے نماز میں آتے ہیں تو یہ آپ کی عبادت کا نقشہ ہے۔ آپ ہر غیر اللہ سے آپ دور ہوتے ہیں اور غیر اللہ کو چھوڑ کر آپ جناب عبادت میں آتے ہیں۔ یہ تمہاری عبادت ہے، یہ میری عبادت ہے کہ غیر اللہ سے ہٹ جانا، دور، اور اپنے مسجود اور معبود کے لیے وقف ہو جانا۔ رب کریم نے کہا محبوب سب نے دنیا چھوڑی ہے لیکن زمین پر تو آ جا میرے پاس، تاکہ پتہ چلے ارض و سما کو اگر میرے لیے کسی نے چھوڑا ہے تو مصطفیٰ نے چھوڑا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں جب یہ رات آئی تو یہ رات عام راتوں جیسی نہیں تھی۔ مکہ کے وہ لوگ جو اس رات جاگتے تھے ان کے قول خفاجی نقل کرتے ہیں کہ آج کی رات ذو فشاں نظر آتی تھی اور اس کے اندر روشنیوں کا ایک تلاطم تھا جو محسوس ہوتا تھا، اور ہلکی ہلکی نغمگی بھی محسوس ہوتی تھی، جیسے کوئی کسی کے حسن کا ترانہ پڑھ رہا ہو۔ اگر غور سے کوئی کان لگائے تو مولا علی فرماتے ہیں آج درود و سلام کی رات تھی۔ شاید پہلے زمین والے درود پڑھتے تھے، آج فرشتوں کا قافلہ درود و سلام پڑھ رہا تھا۔ اور جبرائیل اکیلے نہ آئے، ساتھ رضوان جنت بھی تشریف لائے۔ ان کے ہاتھ میں ایک چوکور قسم کی تشت تھی جس کے ہر گوشے پر ایک ایسا موتی جو روشنی دے رہا تھا۔ اس پر 2 آفتابیں رکھے تھے جن کو کوزہ کہتے ہیں، اور آج حضور نے جبرائیل سے کہا کہ میں جانے سے پہلے وضو کرنا چاہتا ہوں، تو جبرائیل نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ مکہ کے پانی سے وضو نہ کریں، رضوان جنت کا آب کوثر لے کے آیا ہے، ہاں اس سے وضو فرمائیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی ام ہانی کی چارپائی کے برابر بچھا ہوا تھا، اور حضور جب بھی کبھی خلوتوں میں عبادت اور ریاضت کا سکون بانٹنے کے لیے یا پانے کے لیے آپ اس گھر میں آتے تو بڑے اشتیاق سے ام ہانی حضور کو تیار کرتی۔ یہ بے تکلفی جو بہن کے گھر ملتی ہے وہ کسی اور جگہ نہیں ملتی۔ یاد رکھیے بہن کا رشتہ ایسا ہے کہ جس میں بے تکلفی بھی ہوتی ہے، محبت بھی ہوتی ہے، اور عشق کی موجیں بھی ہوتی ہیں، اور یا بھائی ہے۔ اسی لیے حضور نے کہا کہ علی یہ جو ام ہانی ہے یہ تیری بہن نہیں ہے، میری بہن ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب وقت ملتا تو تشریف لے جاتے
تو وضو ام ہانی کراتی، اور تم بولو نا یہ کسی ابو طالب کی بیٹی تھی، یہ کسی ابو طالب کی بیٹی تھی جن کی ذات پر فتووں کے تیر چلائے جا رہے ہیں۔ کسی موقع پر میں نے کہا تھا کہ بچپن سے لے کر اعلان نبوت تک 40 سال، اور پھر عام الخزن تک 6 یا 8 سال، 48 سال جس شخصیت نے حضور کی خدمت کی ہو، اے محبت کے موج مست ساتھیوں، تم رعایت دیتے ہو تو ابو لہب انگلی اٹھا دے اور خوشی منا لے میلاد کو، تو اس کی بھی تخفیف کی سند بخاری جیسا بندہ دے لے۔ میں تمہاری طبیعتیں خراب نہیں کرتا، میں کہتا ہوں اس ابو طالب کا نام تو عزت سے لے لیں۔ جناب ابو طالب کی بیٹی ام ہانی، علی کی بہن ام ہانی، معراج کا نقطہ آغاز ام ہانی، محبتوں کی معراج ام ہانی۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں نے 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے۔ حضور نے نماز ادا کی 2 رکعت، تو یہ قافلہ اہل محبت کا حرم کے آنگن میں پہنچا، پھر بیت اللہ۔ اسے جانا ہی چاہیے تھا، اور وہاں پہنچا۔ وہاں جناب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب مبارک زمزم کے ساتھ دھویا گیا۔ یہاں میں رک کے کہوں گا کہ آب کوثر افضل ہے یا زمزم افضل ہے؟ امام ابو حنیفہ سے پوچھا گیا کہ کون سا پانی سب سے افضل ہے؟ سارے فقہا نے کہا کہ زمزم افضل ہے۔ ابو حنیفہ نے کہا جو حضور کی انگلیوں سے نکلا وہ پانی سب سے افضل ہے۔ وہ پانیوں میں سب سے افضل ہے۔ یہاں تک میں ادراک کر سکا ہوں، میں سمجھ سکا ہوں، زمزم سے دھویا بھی اس لیے گیا کہ دھون زمزم کے چشمے میں ڈال دیا گیا، گویا یہ ملکوتی دنیا کا روحانی بندوبست تھا، اور روحانی دنیا کا ملکوتی بندوبست تھا۔ وہ بندوبست یہ تھا کہ قیامت تک جو حاجی آئیں، زائر آئیں، وہ اسماعیل کی ایڑیاں رگڑنے کی نسبت سے پانی نہ پئیں، محمد کے قلب کا دھون سمجھ کر کے پئیں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، تاکہ وہ ذات جو اپنے عبد خاص کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گئی۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب 2 نفل پڑھے، کہا کہ اب تیاری ہے؟ جبرائیل نے کہا کہ نہیں، ابھی کوہ صفا پر جانا ہے، صفا پہاڑ کی چوٹی پر ابھی جانا ہے۔ حضور رحمت عالمیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا منظر ہے کہ رکابیں جبرائیل تھام رہے ہیں اور لگامیں میکائیل پکڑے ہوئے ہیں، اور 80,000 یا 70,000 فرشتے دائیں ہیں، اور 80,000 یا 70,000 فرشتے بائیں ہیں۔ سر پر وہ امامہ رکھا ہے کہ جس پر 4 تحریریں ہیں، اور سونے کی تاروں سے اس کو مزین کر دیا گیا ہے۔ ادھر سے پڑھو تو نظر آتا ہے محمد رسول اللہ، ادھر سے پڑھو تو محمد نبی اللہ، ادھر سے پڑھو تو محمد خلیل اللہ، ادھر سے پڑھو تو محمد حبیب اللہ۔ اے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم
کہ یہ فرشتے درود و سلام پڑھ رہے ہیں، آج ریڈیم برس رہی ہے، ذو فشاں ہے ماحول، جلوس حسن کا چل رہا ہے۔ رب کریم نے کہا کہ آج عبداللہ نہیں، آمنہ نہیں، وہ اپنے بچے کی سواری دیکھتے تو سبحان اللہ کہتے، میں رب میری اولاد نہیں، محمد میرا محبوب ہے، میں خود کہوں گا سبحان اللہ، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ علی وقار ناظرین اور حاضرین، ڈاکٹر ظفر اقبال نوری نے اس عنوان کو چھوا، لیکن میں ذرا تفصیل سے، جو چند منٹوں سے زیادہ نہیں ہوگی، آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ یہ آئنسٹائن کا نظریہ ہے۔ یہ آئنسٹائن کا نظریہ ہے، وہ فزکس اور میتھ کا بڑا ماہر تھا۔ اس نے کہا تھا کہ کائنات ساری عبور وہ شخص کر سکتا ہے جو روشنی سے تیز رفتار اس کی سواری ہو۔ اگر تیز رفتار سواری اس کی نہیں ہوتی تو وہ یہ ساری کائنات جو ہے اس کو مسخر نہیں کر سکتا۔ آج جدید سائنسدانوں نے ایک نیا نظریہ قائم کیا ہے، وہ ہے کوانٹم انٹینگلمنٹ۔ یہ سائنس کا وہ نظریہ ہے جس کے مطابق کہا جاتا ہے کہ کروڑوں میل دور کوئی ہو تو وہاں ایکٹیویٹی کرنے کے لیے ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں بھی وہاں پر ایکٹیویٹی کی جا سکتی ہے۔ گویا لمحوں کے اندر کروڑوں سالوں کا فاصلہ طے کیا جا سکتا ہے۔ لیکن میں اس نظریے کے خالقین سے اور آئنسٹائن سے پوچھوں گا، سوال کروں گا، ادب سے سوال کروں گا کہ کائنات میں کوئی ایسا بھی بندہ ہے جسے ماں نے جنا ہو اور وہ اتنے دور جا کے ایکٹیویٹی کرے؟ تم صرف جناب باتوں کے پلاؤ بنا سکتے ہو، تمہارے پاس عمل کی دولت نہیں ہے۔ رب ذوالجلال نے قرآن میں اعلان کیا کہ یہ اگر سعادت ہے تو وہ صرف آمنہ کے لخت جگر محمد الرسول اللہ کی ہے کہ وہ کروڑوں سال کے نوری سالوں کے جو فاصلے ہیں انہیں آنن فانن طے کر کے وہ سدرۃ المنتہا سے بھی آگے چلا جائے گا۔ لوگ حیران ہوں گے تو رب کہے گا ان کا دعویٰ تو نہیں ہے کہ وہ گئے، یہ تو میں رب ہوں جو انہیں لے آیا ہوں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہاں اگر آپ کے بزرگ ذہنوں کو تکلیف نہ ہو اور آپ کے ترقی یافتہ ذہن یہ قبول کر سکیں تو ایک موقع پر جابر بن حیان نے امام جعفر صادق کی مریدی اختیار کرنے کے بعد وہ کہتا تھا کہ ہم 1000 سائنسدان جو ہیں وہ حضرت امام جعفر صادق۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہ معراج کی رات سے یہ رات تھوڑی دور ہے، جعفر صادق کی رات سے تھوڑی قریب ہے۔ جعفر صادق کی رات سے تھوڑی قریب ہے۔ میری بات کو غور سے سنو کہ دنیا میں فضیلتوں کی کتابیں لکھنے سے انسان بڑا نہیں ہوتا، ڈیلیوری سے انسان محسوس ہوتا ہے کہ کون بڑا ہے۔ اصل میں جو مصطفیٰ کی اولاد ہے انہوں نے باتوں کے پکوڑے نہیں بنائے، انہوں نے کائنات میں زمین پر بسنے والوں کے نفوس کو پاک صاف ستھرا کیا ہے۔ میں پوچھ سکتا ہوں جعفر صادق کس کا ہے؟
اور میں پوچھ سکتا ہوں کہ باقر کس کا ہے، میں پوچھ سکتا ہوں زین العابدین کس کا ہے، میں پوچھ سکتا ہوں تکی نکی کس کے ہیں، میں پوچھ سکتا ہوں غوث پاک کس کے ہیں، میں پوچھ سکتا ہوں عبد القادر جیلانی کے ساتھ غریب نواز کس کے ہیں، مجھے بتاؤ بہاؤالدین نقشبند کس کے ہیں، جلال الدین سرخ پوش کس کے ہیں، جلال الدین جناب مکی کس کے ہیں، سید عبداللہ شاہ غازی کس کے ہیں۔ آسمان پر اتنے ستارے نہیں ہیں جتنی محمد کی اولاد کے پیارے موجود ہیں۔ میں معراج ہی کے بارے میں عرض کرتا ہوں۔ جابر بن حیان نے کہا کہ ہمارے آقا نعمت نے اور تمہارے آقا نعمت نے، یہ نقش بندی بھی کس قدر عظمت بندی کی تاریخ رکھتے ہیں کہ نزدیک والے پیروں کو مانتے ہیں، اوپر والے پیروں کو یہ ذرا کم مانتے ہیں۔ جعفر صادق تو سب کے مرشد ہیں، سب کے پیر ہیں، سب کے آقا نعمت ہیں، ان کی خانقاہ روحانیت کی آماجگاہ ہے۔ قافلہ انسانیت اور کاروان آدمیت کو جو جعفر صادق نے دیا، اسے آب زر کے ساتھ اس تاریخ کو لکھنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں the position of sun، سب سے پہلے جعفر صادق نے سورج کی پوزیشن بتائی۔ کوئی سائنسدان اس وقت ماؤں کی آغوش میں سوئے ہوئے تھے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں تھیوری آف 4 ایلیمنٹس، فائن ایئر، ارتھ اینڈ واٹر، یہ 4 باتیں کی جاتی تھیں، لیکن جعفر صادق نے کہا تمہاری نظر 4 تک پہنچتی ہے، جو روحانیت کی نظر ہے وہ اس سے بہت آگے دیکھ رہی ہے۔ اضافیت کا عقیدہ جعفر صادق نے پیش کیا۔ the origin of the universe، کائنات کیسے، کس طرح اس کی آفرینش ہوئی۔ ڈسکوری آف ہائیڈروجن، ہائیڈروجن گیس کی تخلیق اور بنانے کا نظریہ جعفر صادق نے پیش کیا۔ اور the composition of the human body، انسان کی باڈی کے جو اجزاء ترکیبی ہیں وہ کیا ہیں۔ the theory of light، روشنی کا نظریہ۔ اس کے بعد ٹرانسفر آف ڈیزیزز، بیماریاں متعدی ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے لگ سکتی ہیں۔ کورونا کو ماننے والوں جعفر صادق کو بھی مان لو کہ جس نے سب سے پہلے یہ نظریہ پیش کیا the light of the stars۔ اور آخر میں pollution of the environment، کہ آوارگی سے یہ جو سیارہ ہے یہ گندا ہو جائے گا۔ آئیے معراج کی طرف بڑھوں۔ امام جعفر صادق سے جابر بن حیان کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ اتنی باتیں جناب کسی سائنس کے آلے میں دکھائی نہیں دیتی، آپ نے کہاں سے سیکھی ہیں؟ کہا جس کی جد نے آسمانوں کی معراج کی ہو اس کا پتر یہی علم رکھتا ہے۔ سبحان الذی یسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ صفا پر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے مصطفیٰ کریم کو جبرائیل نے کہا کہ یہاں ایک خاتون ماضی میں گزری ہے، یہاں ایک خاتون ماضی کی تاریخ میں گزری ہے جس نے اخلاص کے ساتھ چند چکر کاٹے تھے، اور اس کے چکروں کا آغاز صفا سے ہوا تھا۔ تم صفا کو بتوں کا پہاڑ سمجھتے ہو۔ جبرائیل نے کہا مصطفیٰ تو آ، جس وقت تو اس عورت کے اخلاص کی تسلیم کرا دے گا تو قیامت تک دیوانے وہاں جا کے پھرتے رہیں گے اور وہاں ساہی ہوتی رہے گی۔ میری آقا و مولا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا کے بعد پھر وقت کی وجہ سے اختصار، حضور جبرائیل نے کہا کہ ابن مدینہ آ گیا ہے، حضور اس جگہ بھی 2 رکعتیں پڑھ لیں۔
وہاں شاہی سواری وہاں حبوط کیا، اور حضور نے کہا بڑی میٹھی زمین ہے اور بڑی اچھی زمین ہے، یہاں بہت لطافت محسوس کی ہے۔ جبرائیل نے کہا کہ ہجرت کر کے آپ یہاں ہی تشریف لائیں گے۔ پھر وہاں سے عروج ہوا تو مسجد اقصی رسول کریم کی سواری جناب براق اتری۔ تو اصل میں ایک جملے پر غور کر کے آپ کی نظر کرنے لگا ہوں کہ یہاں جس جگہ حضور کی سواری باندھی گئی جناب اس جگہ کا نام اب بھی البراق ہے۔ تو وہاں جناب براق کو جو 1,86,000 میل فی سیکنڈ سے زیادہ تیز دوڑنے والی سواری تھی، اس کو جبرائیل نے ریشم کی تار کے ساتھ باندھ دیا۔ یہ جملہ میں آپ کی نظر کہنے لگا ہوں کہ ویسے بجلی کو باندھنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، جناب آگ کے شعلوں کو بھی باندھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور ریشم بیچارہ تو اتنا مسکین کپڑا اور دھاگا ہے کہ یہ فوراً آگ پکڑتا ہے۔ تو جبرائیل نے کہا یہ حریم محمد ہے، یہاں ریشم کی تاروں سے براق کو باندھا جائے گا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ۔ جناب اس کے بعد واہ 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 دیکھا تو آگے انبیاء علیہ السلام، نبیوں کا جلوس، ہاں آدم سے لے کر سارے نبی وہ سارے اکٹھے ہیں، اور تیاری ہو رہی ہے نماز پڑھنے کی۔ جبرائیل نے کہا کہ آج آپ نے یہاں امامت کرنی ہے۔ حضور نے کہا میں نے امامت کرنی ہے؟ نے کہا جی وہ وقت گیا، انجیل والوں کا وقت بھی گزر گیا، زبور والوں کا وقت بھی گزر گیا، ان کا زمانہ تھا۔ اب وہ حبیب جس کے سر پر تاج رحمت سجایا گیا، آج وہ ہے جو اگلوں پچھلوں کا امام ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو تمام انبیاء علیہ السلام نے ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ میرے دوستوں معلوم ہوا جو نماز کا امام ہوتا ہے فضیلتوں کا مدار بھی اس پر ہے۔ یہاں حضور کھڑے ہوئے تو فضیلت ماب، جب حضور نے ابو بکر صدیق کو کھڑا کیا تو رحمتیں جھوم کر کے ابو بکر سے پیار کرنے لگ گئیں۔ عالی وقار حضور نے یہاں امامت کی۔ اب 5 منٹوں میں میں تقریب اعراج اور اسرا کیسے کروں؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو واہ واہ وہ درخت تھا جس پر رحمتیں تھیں، اور وہاں نور کے پروانے اس درخت کے گرد گرد جناب طواف کر رہے تھے۔ ایک طرف دیکھا ملائکہ زبور پڑھ رہے ہیں، ایک طرف دیکھا فرشتے جو ہیں وہ انجیل پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک طرف دیکھا کہ مصطفیٰ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں فرشتے، ایک مصلی ہے، اور وہاں وہ مصلی جبرائیل، ان کی کرسی اور ان کا مصلی۔ جبرائیل نے عرض کی یا محمد یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادھر 2 رکعتیں پڑھ لیں تاکہ آپ واپس ہو جائیں تو میں آپ کی نماز پڑھنے کی جو نسبت ہے ان کے مزے لیتا رہا ہوں۔ علی وقار دوستو، اب میں 3 منٹوں کا خطبہ آپ کے سامنے لا ہوں کہ ترک کائنات عبادت کے اعلیٰ مالا، اور حضور نے اللہ کی زیارت کی۔ میں نے آج 40 احادیث ایسی لکھ کے لایا تھا جس میں رؤیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثابت ہوتی ہے، لیکن میں عرض کروں گا کہ یہ چھوڑنا بھی دنیا کا،
یہ معراج بھی کسی کسی کو ملتی ہے۔ حسن نے ریاست دے کے معراج پالی، حسن نے ریاست دے کے معراج پالی، مصطفیٰ نے کائنات چھوڑ کے اللہ کی طرف جا کے معراج پالی اور اعراج۔ اور اگر سائنس کی زبان سے مجھ سے پوچھتے ہو تو میں عرض کروں گا کہ ڈیفیٹ کرنا کائنات کا، جو اس کائنات کے مادے کو، ٹائم کو اور سپیس کو ڈیفیٹ کرے گا اور اس کو پیچھے چھوڑ دے گا، یاد رکھنا سب سے بڑا اقلیم کائنات کا شہنشاہ بھی وہ ہوگا۔ رب کریم نے آج کی رات مصطفیٰ کریم کے ذریعے ٹائم کو شکست دی اور سپیس کو شکست دی۔ شکست دینے کے بعد ایکس ماس ریزز ساری پیچھے رہ گئیں، مصطفیٰ آگے نکل گئے اور سدرۃ المنتہا سے بھی آگے چلے گئے۔ جبرائیل نے کہا اگر بال برابر آگے جاؤں تو میں بھی چل جاؤں، وہاں سے رف رف نے اٹھایا، آگے جا کے رف رف بھی رہ گیا۔ رب کریم نے کہا ادنو منی، اب تیرا اور میرا معاملہ ہے، ادنو منی۔ اس ادنو منی میں بھی بڑے راز ہیں، کبھی انشاءاللہ بیان کروں گا۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا۔ عالی وقار دوستو، اتنے بڑے رسول کے ماننے والے ہو، ہم اللہ کو تو دیکھ نہیں سکتے، قیامت والے دن جنت میں دیکھیں گے، زیارت کریں گے، لیکن ایک بات کروں کہ ایسی چیزیں ضرور دیکھا کرو کہ جن سے معراج کا تمہیں بھی مزہ آ جائے۔ کعبہ سامنے آئے تو کعبہ دیکھ لیا کرو، اور حضور نے کہا علی آ جائے تو علی کو دیکھ لو۔ النظر الی وجہ علی عبادہ۔ جناب اس کا مطلب ہے کچھ شیر دنیا میں ایسے ہیں جن کو دیکھنے سے معراج کا مزہ آتا ہے۔ وہ لوگ ہیں جن پر انوار الہیہ کی برسات ہوتی ہے۔ آج اسی پر اکتفا کر کے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ یہ اربعی کا خطاب تو ختم ہو گیا، معاف کیجئے، اگلے اتوار کو انشاءاللہ میرے بھائی کی دعائے چیلم ہے، لیکن وہ گلبرگ گرین میں ہوگی، وہاں آپ کو دعوت دی جاتی ہے کہ اس میں بھی دعا ہوگی۔ آپ کے آنے سے میرے بھائی کی بخشش ہو جائے، آپ کے بڑوں کی بخشش ہو جائے، اجتماعی دعا سے تو ضرور فائدہ ہوگا۔